नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की हालत पूरी तरीके से चरमरा रही है और ख़ासकर वो देश जहां बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी काम करते रहे, न सिर्फ कि अब बल्कि बहुत पहले पिछले 30, 40, 50 साल से, जिनमें गल्फ़ कंट्रीज़ जो खाड़ी के देश हैं वो भी शामिल हैं। यूएई है, सऊदी अरब है और बाकी दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। ख़ासकर यूएई का मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, जहाँ पर 30% आबादी जो है, तकरीबन यानी 1/3 आबादी जो है वो हिंदुस्तानियों की है यूएई में। आप अंदाज़ा लगाइए कि हर तीसरा व्यक्ति वहाँ पर एक हिंदुस्तानी है। और जिस तरह से वहाँ बड़ी तादाद में नौकरियाँ जा रही हैं, लोग वापस हिंदुस्तान लौटने पे मजबूर हो रहे हैं बेरोज़गार होकर वहाँ पर, वो एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। और हाल ही में हमने देखा था कि जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं अरब देशों की, उन्होंने जो इस्लामोफोबिक पोस्ट थी, जो इस्लामोफोबिया अरब देशों को लेकर और बाकी भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनको लेकर फैलाया गया, उसकी वजह से अपनी आवाज़ उठाई और भारत सरकार को भी कदम उठाते हुए उस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। तो और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो सीधे जद्दा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भारत के लोग हैं जो खाड़ी के देशों में काम करते हैं, उनके लिए किस तरह के हालात बन सकते हैं। मेरे साथ खालिद अलमीना साहब मौजूद हैं जो कि 25 साल तक अरब न्यूज़ अखबार के एडिटर रहे और फ़िलहाल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जद्दा में रहते हैं, वहाँ कारोबार भी अपना करते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि वो अरबी कपड़े पहने हुआ ये शख्स है, लेकिन बहुत अच्छी उर्दू हिंदी बोलते हैं अलमीना साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे वो इन बदलते हालात को देख रहे हैं, भारत और अरब देशों के रिश्तों को किस तरह से देख रहे हैं और क्या इस इस्लामोफोबिया पे कोई काबू किया जा सकता है। क्या जो नौकरियां अभी जाती हुई नज़र आ रही हैं, एक बार कोरोना वायरस का डर ख़त्म हो जाने के बाद क्या ये नौकरियां वापस आएंगी। बहुत बहुत आपका स्वागत है अलमीना साहब, वेलकम टू द वायर। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यूएई की और बाकी अरब देशों की, वो उनके हालात ख़राब हो रहे हैं। लोग जो हैं, जो बड़े कारोबारी हिंदुस्तानी वहाँ काम करते रहे हैं, वो दिवालिया हो रहे हैं, बैंकक्रप्ट हो रहे हैं और वापस हिंदुस्तान लौट रहे हैं। ऐसे में इस पूरे हालात को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में ये जो हालात हैं, जो पैंडेमिक के रिजल्ट्स के, ये मैं उसको एक लफ्ज़ में बोलता हूँ, डिज़ास्टर। ये बड़े डिज़ास्टर हुए सब लोगों को, यहाँ के लोग, बाशिंदे, वर्कर्स, एक्सपेट्रिएट्स, बिजनेस पीपल। तो मेरे ख्याल में मेरे लास्ट 30-40 years, इवन गल्फ वॉर में 1990 इन्वेजन ऑफ कुवैत, उसके बाद 2003 इतने वॉर्स हुए हैं, लेकिन इस किस्म के जो इकोनॉमिक सिचुएशन, हार्डशिप और जो मिजरी हुई है लोगों के ऊपर, इट इज़ टू मच। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़े प्रोपोर्शन के डिजास्टर है। बहुत अहम बात आप ये कह रहे हैं कि जो खाड़ी का युद्ध हुआ था, जो गल्फ वॉर हुई, उसके बाद से आप सबसे ज्यादा खराब हालात देख रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि ऐसा माना जाता है, अगर मैं यूएई का सिर्फ जिक्र करूं, मैं सऊदी अरब का जिक्र बाद में करूंगी और बाकी जो दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं उनका जिक्र बाद में करूंगी, लेकिन सिर्फ यूएई में ही हर तीसरा आदमी वहां पर एक हिंदुस्तानी है। 1/3 आबादी वहां करीब 33 लाख या 34 लाख लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी रहते हैं, जो कि आबादी का 1/3 है। वहाँ बाकायदा हिंदी उर्दू में बातचीत कर सकते हैं सड़क पर। ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान का ही एक एक्सटेंशन हो वहाँ भी। क्या आपको लग रहा है कि बड़ी तादाद में नौकरियां जाएंगी लोगों की, क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान फिलहाल कोरोना के मद्देनजर अपने लोगों को वापस बुला रहा है, लेकिन ये लोग जो वापस आ जाएंगे, क्या ये फिर जा पाएंगे? गुड क्वेश्चन। ये जो दुबई में हो रहा है, इट इज रिफ्लेक्टिंग अक्रॉस द गल्फ। आप जानते हैं जो हिंदुस्तान से जो लोग आते हैं वो मेनली 2-3 टाइप में, ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स और वाइट कॉलर वर्कर्स, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और बैंकर्स और ये। सो जिसके जो ब्लू कॉलर वर्कर्स, उनको बड़ी हार्ड हिटिंग ब्लो मिली है, बिकॉज दे आर लूजिंग देयर जॉब्स। कंस्ट्रक्शन रुक गया। आप ये भी जानते हैं कि एक्सपो 2020 को अभी एक्सटेंड किया 2021, तो इसके माने कितने लोगों के जॉब गए, होटल्स चले गए, एयरलाइंस नहीं आ रहे हैं। जो सर्विस इंडस्ट्री, जो इंडियंस 60-70% होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, ये सब अनफॉर्चुनेटली इनको वापस जाना होगा, एटलीस्ट टेम्पररी। मेरे ख्याल में आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, लेकिन दिखता नहीं है कि
نیئر فیوچر میں یہ واپس آئیں گے. تو میرے خیال میں یہ ہارڈ شپ جو ان کی ہے, جو ان پر دکھ ہوا ہے, اٹ ول کنٹینیو. یہی میری خاص جو فکر ہے میری وہ یہی ہے کہ کیا وہ لوگ جو فی الحال اس پورے کورونا وائرس کے اس خوف کی وجہ سے یا جن کی نوکریاں فی الحال چلی گئی ہیں اس وجہ سے کیا ٹائم فریم آپ دیکھ رہے ہیں, کیا ان کو مان لیں ہم 4, 6, 8 مہینے 2020 نہ صحیح تو 2021 کی شروعات میں یہ نوکریاں پھر سے بحال ہو جائیں گی, کیا پھر سے جو ہندوستانی گلف کنٹریز میں اپنی نوکریاں کھو رہے ہیں واپس جا پائیں گے؟ یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ جو ہر گلف کنٹری ان کے پروسیجرز ڈفرینٹ ہیں اور الگ الگ ہیں. میرے خیال میں جو دبئی سے جائیں گے اگر ان کو آنا بھی ہے 6-7 مہینے کے بعد تو ان کو واپس ویزا لینا چاہیے, نیو پروسیجرز, اپلیکیشنز فار جابس, کیونکہ کافی ہوٹلز, ریسٹورنٹس اور دوسرے آؤٹ لیٹس ٹوٹلی بند ہو گئے ہیں. ایئر لائن اب تک نہیں چل رہے ہیں, حالانکہ یو اے ای کے ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن شروع کیے اپنے سروسز, میرے خیال میں 2 or 3%. سو آئی ڈونٹ تھنک سو. اور ہم میڈیا میں لوگوں کو فالس ہوپ نہیں دے سکتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد یہ ہو جائے گا. ایون اف کرونا از کنٹینڈ اور کرونا کو روک دیا تو میرے خیال میں اس کے بعد نیو الائنمنٹس, نیو اکنامک پروسیجرز, میرے خیال میں گلف کنٹریز کے پورے اکنامک اسٹینڈرڈس ول چینج. آپ کہہ رہے ہیں گلف کنٹریز تو جو تصویر ہے, جو آرتھک تصویر ہے, اکنامک جو پوری تصویر ہے وہ بدل جائے گی, لیکن کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں جو زیادہ متاثر ہوں گے, زیادہ امپیکٹڈ ہوں گے بجائے دوسرے سیکٹرز کے؟ سروس انڈسٹری, جیسے میں نے آپ کو کہا, ہوٹلز, ٹورزم. آپ اتنے لوگ جو ہیں یہاں, میں یہاں جدہ کی بھی بات کرتا ہوں, اٹ اپلائز, کافی کیب ڈرائیورز اور یہ سب واپس جا رہے ہیں. یہاں سے بھی گئے, دبئی سے بھی گئے, عمان سے بھی جا رہے ہیں, کویت سے کافی لوگ جا رہے ہیں, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے ملک میں, ہمارے دیش میں جا کے فیملیز کے ساتھ ٹھہرے, بیکاز از یوزلیس وداؤٹ جاب اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو بھی پیسہ انہوں نے کمایا وہ اپنے ساتھ لے کر وہاں جا کے, ایکسچینج ریٹ اچھا ہے تو ایٹ لیسٹ ہندوستان میں وہ 1-2 سال رہ سکیں گے. جی, یہ ایک آپ اچھی بات بتا رہے ہیں کہ کم سے کم جو پیسہ, کیونکہ وہاں رہنے کا, کھانے کا خرچ بھی زیادہ ہے ہندوستان سے زیادہ. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بڑے شہروں کے لوگ جو چھوٹے گاؤں کے اور قصبوں کے لوگ ہیں جو بڑے شہروں میں کام کرتے رہے ہیں اب تک پچھلے نہ جانے کتنے سالوں سے, وہ واپس گاؤں لوٹنا چاہتے ہیں کہ گاؤں میں کم سے کم تھوڑی کھیتی باڑی ہو جائے گی, یا گاؤں میں کبھی بھی کوئی بھوکا نہیں مرتا کسی کو بھی کبھی بھی. جو شہروں میں جو جس طرح کی غربت غریبی ہوتی ہے ویسی گاؤں میں نہیں دیکھنے کو ملتی. اور شاید اسی طرح کہ ایک جو مانسکتا ہے, جو مینٹالٹی ہے, اسی کے ساتھ جو گلف کنٹریز میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی پیسہ ہمارے پاس ہے اسے لے کے ہم گھر واپس چلے جائیں. اب میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ بے حد اہم سوال ہے, اور جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ خاص کر اس مد نظر کہ پچھلے بہت سارے دشکوں میں جو گلف کنٹریز ہیں اور ہندوستان ہے اس کی جو دوستی رہی, اس سے ہندوستانیوں کو بڑا فائدہ پہنچا. اور بار بار گلف کنٹریز کے لوگ بھی, چاہے وہ رائل فیملی کے لوگ ہوں, چاہے سرکار ہو یا عام لوگ ہوں, یہ کہتے رہے کہ اس رشتے سے دونوں کو فائدہ ہوا ہے. مطلب ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی, بیک بون بن گئے ہندوستانی. یو اے ای کو دیکھیں یا باقی گلف کنٹریز کو دیکھیں کہ ہر دفتر میں آپ کو ملیں گے وہ لوگ بالکل اہم کام کرتے ہوئے. کیا جو بیچ میں اسلامو فوبک یہ پورا ایک طوفان آیا, اور جس میں نے دیکھا کہ آپ کے جیسے لوگ, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو کبھی بہت سیاسی مسئلوں پر بولتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ لوگ انہوں نے اپنی آواز اٹھائی, اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. اس پورے اسلامو فوبک جو پورا پروپیگنڈا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, یعنی 100 سال سے گلف کنٹریز جو ایون بیفور انڈیپینڈنس, یو اے ای اور یہ, ان کے کافی ٹریڈیشنل علاقات تھے ہندوستان کے ساتھ, فرینڈلی. عرب اسٹریٹ بمبئی میں, دلی میں, کراچی میں, کلکتہ میں, all these places ان کے سائزبل عرب پاپولیشن. اور یہ جو عرب لوگ جو تھے they were traders and businessmen, سعودی عرب کے بھی تھے, میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں. لیکن یہ جو ہوا, جو ریلیشنز کم سے ہوئی, بیکاز اوور دا ایئرز جو ان کے بچے اور ان کے گرینڈ چلڈرن began to look towards the west. تو ایک یہ لیسننگ آف ٹائز. دبئی میں کافی اسٹرانگ ریلیشنز تھے یو اے کے ساتھ, عمان میں. لیکن جو اسلامو فوبیا ہوا, میں آپ سے صاف بات کرتا ہوں,
زندگی میں نے اتنے ہیٹریڈ اور یہ میلیشیس اٹیکس ہمارے پر نہیں ہوا. وہ جی سوریا صاحب ہے بی جے پی کے, میں اٹ از اوکے کہ کوئی یعنی روڈ والا یا کوئی ان پڑھ آدمی کچھ بولے گا, بیکاز ہیٹریڈ از ایوری ویئر. ہمارے پاس بھی ریسسٹ ہیں, سب جگہ ہیں, لیکن یہ جو دوسرے کے دین کو, ہمارے رسول کو گالی دینا اور سوامی صاحب الٹے سیدھی بات کرنا, یہ انٹلیکچوئلز پر کافی افیکٹ ہوا. کویت سے لے کر عمان سے ادھر تک, اور لوگ نے شروع کیا کیمپین کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اس قسم کے ریلیشنز نہیں رکھنے چاہتے ہیں کیونکہ دے مین بیڈ فار اس. اور ہم پکچرز دیکھتے ہیں لوگوں کو, دالت کو, مسلم کو, دوسرے کو مار رہے ہیں روڈ میں. تو یہ کافی لوگ یہاں جو سیکولر لوگ بھی ہے وہ کافی پریشان ہوئے, اور دیر آر کالز کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ یعنی اپنی ڈیلنگز چینج کریں گے. آپ جانتے ہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب کی انڈیا میں ہے, امبانی کمپنی کے ساتھ بھی اتنے انویسٹمنٹ ہوا ہے, احمد آباد میں ریسرچ سینٹر ہے, کافی ہندوستانیوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں خود کہتا ہوں ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, بٹ یہ جو گاندھین آئیڈیالوجی اور نہرووین پالیسیز جو تھی جو ہندوستان کو ہم دیکھتے تھے, اٹ ہیز گون. ہم ابھی ہندوستان کو دیکھتے ہیں ایز اے فیشسٹ کنٹری. میں صاف صاف کہتا ہوں آپ سے, وی لو انڈیا, لیکن جو ہیٹریڈ, جو مار دھوڑ, قتل عام جو ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. یہ لوگ ناراض ہیں. آف کورس یہ لکھتے ہیں جو گورنمنٹ کے وہاں سپورٹر, نہیں یہ شیخ لوگ تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے یہاں شیخٹمز ہیں اور مونرکی ہے, لیکن اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ مونرکی. یہاں کانسٹیٹوئنسی بھی ہے, دیکھتی ہے گورنمنٹ کہاں رول ہے لوگ کا, کہاں پبلک اوپینین جا رہی ہے, اینڈ دے ٹیک کیئر آف اٹ, اینڈ پیپل آر ویری اپسیٹ. ہم ہندوستان کو ہر وقت دیکھتے تھے ناٹ ان ٹرمز آف ہندو اور مسلم اور سکھ اور کرسچن اور سم تھنگ, وی لکڈ اپون اٹ ایز اے گریٹ کنٹری, ڈائیورس کنٹری. لیکن آپ میں آج کل دیکھتا ہوں جب سب یہ روڈ میں یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, الٹی سیدھی بات, گالیاں دینا, اٹ از ویری ان انڈین. ایک تو یہ, اور دوسرے جو آپ کے یہ سپورٹرز ان کے ایکسٹریمسٹ کے جو انڈیا میں, تو ایک طرف یہاں سے, ایک طرف وہ امریکن انڈینز اور انڈین امریکنز وہاں سے گالی دینا عربوں ملکوں کہ آپ لوگ رہ نہیں سکتے. 2 دن کے پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا, ٹویٹ آیا کہ ہم اور اسرائیل آپ لوگوں کو کانکر کریں گے. تو میں نے اس کو فرسٹ آف آل وی ڈونٹ ریپلائی. تو یو نو فولشنس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کالج پروفیسرز, ٹیچرز, ناٹ یہ گنڈے بنڈے نہیں جو روڈ کے, آئی مین آئی ڈونٹ مائنڈ دیز رفینز اور ہولیگنز کچھ بولے, لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اینڈ سڈنلی جو ہیٹریڈ اگینسٹ دا گلف وار, اگر آپ وہاں مسلمانوں کو ہیٹ کرتے ہیں تو یو آر ہیٹنگ اس فار دیٹ, دین یو ول سپورٹ دیم. سو دس از دا ریزن. ہم چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ یہاں کافی کین ہے کہ دوسروں کے انٹرنل افیئرز میں نہ دخل دے. This is the hallmark of the policy, even Gulf people. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بہت سارے ایسے ہندوستانی ہیں جنہوں نے پچھلے 40-50 سال میں یہ محبت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کمائی ہے, یہ عزت انہوں نے کمائی ہے اپنے کام سے. جس طرح سے عربوں کے ساتھ انڈیا کا رشتہ رہا, چاہے وہ سرکاری لیول پہ رہا ہو, چاہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ رہا ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کچھ نفرت بھرے ہوئے لوگ جو کہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں, یا واقعی وہ خود بھی نفرت کا شکار ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں یہاں نفرت بھری پوسٹ لکھیں گے یا نفرت بھرے کام کریں گے تو یہاں قانون ان کے پیچھے نہیں آئے گا, قانون کا جو ہے انہیں اس کی سزا نہیں ملے گی, اور شاید انہوں نے یہ سوچا کہ وہ عرب میں بھی اثر کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی محنت سے, اپنے پسینے سے اتنے دنوں میں یہ ریپوٹیشن کمائی تھی, کیا ان پیسفل لوگوں کے اوپر, ان محنت کش لوگوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا, ان کے امپلائبلٹی پہ اثر پڑے گا, ان کے روزگار پہ اثر پڑے گا ان کچھ نفرت بھرے ہوئے لوگوں کی وجہ سے؟ جی, I'll be very frank with you. میں لبرل آدمی ہوں, اور I don't mind. Even I will be afraid to work with an Indian. کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں, ایک اور بھی مصیبت ہوئی ہے جب یہ شیٹی صاحب بھاگ گئے. یہ شیٹی جو ہیں بڑے بزنس مین, کروڑ پتی, he made his millions. وہ خود کہا کہ میں
دبئی آیا 1975 میں یا 78 میں، میرے جیب میں $8 تھے. آج کل وہ کروڑ پتی ہیں، بلینئر، ملٹی بلینئر، اینڈ ہی لیفٹ. ایک اور 2-3 اور انسیڈنٹس میں ہیں. تو لوگ ابھی یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آ کے کروڑ پتی بنے، اپنا بزنس بنائیں، گھروں بنائیں، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم یہاں سے وہ پیسہ بھیجتے ہیں اس پارٹی کو جو چاہتی ہے کہ مسلمان کو ڈیسیمیٹ کرے، جو وائپ آؤٹ کرے. پیپل آر ریڈنگ اینڈ بلیو می. یہ سمجھتے ہیں انڈین ڈپلومیٹس، میں ان کو بھی ایڈریس کرتا ہوں کہ دے ہیو ٹو ورک اوور ٹائم. اور میں چاہتا ہوں جو اچھے لوگ ہیں، یو کین ناٹ جنرلائز اور اپلائی دا پرنسپل آف کلیکٹیو گلٹ آن ایوری ون. سب کو آپ ایک برش سے پینٹ نہیں کر سکتے. یہ جو لوگ ہیں ادھر کے، دے شوڈ ایڈریس پیپل. اخباروں میں ایڈورٹائز کریں. یہاں کے جو دبئی والے انڈینز ہیں، اینڈ اسپیشلی ہمارے ہندو بھائی، they will go, I should tell them کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ الٹی سی بات ہے. This is not the real India. لیکن جب میں اتنے دیکھتا ہوں ٹویٹس، آرٹیکلس، یہ ہم دبئی کو 5 منٹ میں آکوپائی کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، سو اٹ ول افیکٹ them. ابھی ہم تو آپ کو کوئی پی آر ٹریپ کہیں گے کہ نو اٹ ول ناٹ، اٹ ول افیکٹ. اٹ ہیز افیکٹڈ می. میرے ساتھ ہندو کام کرتے تھے، مسلمان کام کرتے تھے. میرا رائٹ ہینڈ مین ہندو ہے، ہندو تھا. I mean, he was with me in the paper. We never thought in terms of religion. میں ایک جانتا ہوں ایک دم ایک سیکولر سعودی، اس نے کہا میں ابھی ایک کوئی انڈین کو امپلوائے نہیں کروں گا. So it is affecting slowly. No, we will not do like them کہ لوگوں کو مارنا پھیرنا. یہ آپ نے دیکھا کہ دبئی میں ایک بڑا ٹیمپل بنا. یہ مودی صاحب جب آئے ان کو دا ہائیسٹ ایوارڈ دبئی میں، بحرین میں، سعودی عرب میں دیے. سو ایٹ لیسٹ واٹ وی نیڈ، اور میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں، آئی ہوپ اٹ ول بی ایڈ، کہ اگر مودی صاحب بس ایک مائکرو فون کے سامنے کہیں کہ انف از انف، کہ جو مسلمان کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، جیسے وہ مودی کو مار رہا ہے. یو نیڈ اے اسٹیٹمنٹ لائک دیٹ فرام ہم. بٹ کوئی نہیں کر سکتے. آن دا کنٹری، یہ امت شاہ اور بی جے پی اینڈ آل، دے ہیو بیکم ہاؤس ہولڈ نیمز. ایون عربز نو دیم. سمجھے؟ اگر لیکن المیرا صاحب، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس پورے جب عرب نیشنلز نے، جو پرومیننٹ سٹیزنز تھے، انہوں نے جب اس کنسرن کو اٹھایا، تو الگ جو آفیسز ہیں، ہمارے جو فارن آفیسز ہیں الگ الگ ملکوں میں، چاہے وہ کویت ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، ہر جگہ کے آفیسز نے بڑھ چڑھ کر یہ کہا کہ ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ہماری پہچان نہیں ہے، اور ہم یہ اپنے نیشنلز کو کہتے ہیں. باقاعدہ ایمبیسڈرز نے اس بات کو کہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹسفیکشن آپ کو ہوا، اس بات سے کچھ بھروسہ ملا یا نہیں؟ Not at all. جیسے بولتے ہیں انگلش میں to put water on a duck's back. It doesn't make a difference. یہ سب I think exaggeration ہے. It's a PR. اور انہوں نے 1-2 PR کمپنیز کو میرے کو معلوم ہوا 2-3 یہ آرٹیکل سلپ کر رہے ہیں اخباروں میں. Unfortunately, but it has not happened because we need مودی، شاہ اور یہ سب دوسرے اور بی جے پی والے. اگر بس مودی صاحب would just come and say، کل انہوں نے اسپیچ کیا پرسوں، کل تو he should have said that enough is enough. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. یاسر عرفات 86 میں he could not go to پیرس، کیونکہ اس زمانے میں پی ایل او کو ویزا نہیں دیتے تھے. تو برونو کرائسکی، وہ یہودی ہے، he was the president of آسٹریا. تو لوگ نے کہا کہ عرفات نہیں آیا، ٹیررسٹ. تو کرائسکی نے مائکرو فون لیا اور لوگوں کے سامنے کہا میں I am یاسر عرفات. So he was a bold man. وہ یہودی تھا but he was for the protection of Palestinians. اگر مودی صاحب بس ایک دفعہ مائکرو فون میں کہ enough, stop this، لیکن he is not doing. انہوں نے جب وہ ٹویٹ بھی کیا پی ایم او آفس سے، اس نے کہ ویری وشی واشی کہ یہ نہیں کرو، مودی اینڈ امت شاہ شوڈ کم. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، یہ جو پاگل لوگ ہیں کہ مسلمز آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف انڈیا، یہ سب اسلام اسپریڈ بائی دا سورڈ، یہ الٹی سیدھی باتیں. کیرلا میں جاتا ہوں، ساؤتھ انڈیا، اٹ واز آل ٹریڈرز اینڈ آل. سو یہ الٹی سیدھی ری کنفیگریشن، I use this for reconfiguration of history. یہ سب غلط بات ہے. نیمز چینج کر رہے ہیں. اب انسٹیڈ آف انڈیا گوئنگ اہیڈ، چائنا جا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کو خود یہ کہنا چاہیے، ان کو خود سامنے آنا چاہیے کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے جو سب کچھ ہو رہا ہے. کیا جو عرب اور انڈیا کا جو ریلیشن شپ ہے ڈپلومیٹک لیول پر، بزنس لیول پر،
کیا اس میں بھی فرق پڑے گا؟ جی میرے خیال میں فرق پڑے گا. اگر یہ آپ کے حالات ایسے کنٹینیو ہوں اور روز روز کرنا, اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ, کیونکہ یہاں بھی کافی لوگ کنزرویٹو لوگ ہیں, اور میں کافی سن رہا ہوں, میں few things I cannot say the moment, لیکن لوگ جب بات کر رہے ہیں اپنے پرائیویٹ ڈیلنگز میں, so they are very upset and it is going to affect in the long run. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس پاور ہے کہ ہندوستان پر دباؤ ڈال دیں یا کچھ کریں, بس ایٹ لیسٹ جیسے میں نے آپ کو, میں واپس ریپیٹ کرتا ہوں, all it takes is مودی اور ان کے جو کوہورٹس ہیں, امیت شاہ and all, who say enough is enough and I bet you they will stop. آپ یہ دیکھیے جو موڈس آپرینڈی کی ہے, 10-12 یہ سنگیز and all these, ایک دالت کو مار رہے ہیں, ایک مسلمان کو چاقو سے کر رہے ہیں. I mean, if the Prime Minister says, اور پھر دوسری بات یہ کہ پولیسنگ کے ساتھ, I mean, nobody can hide this. اور یہ آپ کی ایکسپریشن ہے world's largest democracy. World's largest democracy by default because you are 1.4 billion. اگر چائنا کا ڈیموکریٹ بن جائے تو then they will become the world's largest democracy. Democracy is taking care of everyone. یہ نہیں ہو رہا ہے, اور یہ گلف والوں کو اور دوسرے عرب کو اور دوسروں کو ویسٹ میں they are now becoming aware of. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میں آپ کو کانٹرڈکٹ کر پاتی اور یہ کہہ پاتی کہ جو آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتی ہوں. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں, آخری بات, میں واپس نوکری کے سوال پر, روزگار کے سوال پر, روٹی کے سوال پر لوٹنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ اسلاموفوبیا جو پھیلا کچھ لوگوں کے ذریعے پھیلایا گیا وہ, اور اس کے بعد کورونا وائرس کے بدلتے حالات میں کیا ایک طرح کا پروٹیکشنزم بھی ہم گلف کنٹریز میں دیکھیں گے؟ عمان نے خاص کر یہ بولا کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو نوکری دیں گے, یہ آفیشیل ان کا سٹینڈ تھا, اور جو ایکسپیکٹس ہیں ان کی جگہ پر اپنے لوگوں کو نوکری دی جائے گی. کیا جو عمان نے آفیشیل کیا ہے کیا باقی ملک اسے ان آفیشیل کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروٹیکشنزم بھی دیکھنے کو ملے گا؟ بالکل, جیسے آئیے ساؤتھ افریقہ میں ہوا آفٹر دی, جب مینڈیلا صاحب آئے تھے, what is happening میرے خیال میں not only that, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ ورک فورس میں سعودیز are also coming. میں آپ سعودی عرب کی بات کرتا ہوں, عمان کی بات کرتا ہوں, more women are in the work force. ابھی آپ 30% women in the work force. last 3 years میں جو سعودی عرب میں ہوا اور UAE میں ہوا, I don't think so it happened in the last 30 years. یہاں بھی آپ دیکھیے کراؤن پرنس نے جو لایا, ایوری آفس دیر آر ویمن. یہ جو گھر میں تھے, آپ ابھی آفس میں ٹیکنیکل مینیجریل, تو اس میں اس کے معنی جو ایکسپیٹریٹ ہے, دیر از نو نیڈ فار ہم ان دیٹ سینس. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو نکال دو, بیکاز آئی آلویز سے, میں واپس ریکارڈ میں کہتا ہوں کہ the Gulf countries would not have progressed without the help of the expatriates, and we are grateful to them. ہم کو شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگ نے آ کے ہمارے ساتھ braving heat and cold and bad sponsors and bad working conditions, انہوں نے ہماری مدد کی. لیکن اب جو قسم ہوا کہ یہاں کے لوگ پڑھنے سیکھنے لگیں, یہاں 98% literacy rate سعودی عرب میں, دبئی میں, all these places, so these people want jobs. اگر ان کو jobs نہیں ملیں گے اور دوسروں کو ملیں گے تو یہاں social imbalance ہو جائے گا, social disturbance ہو جائے گا. So it is not against other people. بس ان کے جو آپ نے جو کیمیکلز جو ڈالے ہیں اسلاموفوبیا کے, it helps aggregate the situation. So یہ میرے خیال میں it will add, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں they will change their tune because it is really getting out of focus. المینا صاحب, آخری بات آپ سے, ہمارے آڈینس یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ اتنی اچھی اردو کیسے بولتے ہیں, آپ ہندوستانی کلچر کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں, اور آخر میں کچھ ایک میسج انڈینس کے لیے بھی. واللہ اردو, you know I have been an India lover, I think like Rudyard Kipling or William Dampernell or Mark Tully. So I'm the Saudi Mark Tully. آپ مارک ٹلی کو تو جانتے ہیں. So صرف کرتا پجامہ میں نہیں پہنتا ہوں, but I know Urdu well and I know a little bit of Punjabi. I like Bombay, Calcutta and all. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کہ ہم ہندوستان کے, we like India. There has been a traditional this, لیکن جو نیا ہندوستان ہے میرے کو بڑی نفرت ہوئی اس سے. اس کے معنی نہیں کہ سب خراب ہیں, جیسے there are no all bad Arabs or bad Indians or bad Bangladeshis or bad Americans, لیکن جو ٹرینڈ وہاں ہے توبہ توبہ, انسان کو خوف. اردو because by chance, یعنی کہ
ہماری فیملی 100 ایئرس سے رائس میں کام کرتے تھے, آتے تھے. And I liked it somehow. I'm an east-looking man. کافی آج کل کے Saudis اور Gulf people are looking towards the west. But I love Asia. So I like chai pani and dal roti and pan bidi. میسج یہ ہے ہمارے بھائیوں کو انڈیا میں, اسپیشلی ہندو بھائیوں کو, کہ یہاں جب یہ کورونا ہوا, فرسٹ تھنگ گورنمنٹ نے کہا جو سعودی, نان سعودی, اگامہ ہولڈر, نان اگامہ, اوور اسٹیئر, ہندو, مسلم, کوئی بھی ہے, ایوری ون از ٹریٹڈ سیم. انڈیا کے ساتھ ہمارے گڈ میموریز ہیں, ہندوستان کے لوگ اچھے لوگ ہیں. ڈو ناٹ الاؤ دیز پیپل ٹو کم اینڈ اسپوائل یور نیم. میں جو دیکھتا ہوں کل 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 اور all this kind of nonsense should be stopped by the good Indians. ہم دعا کرتے ہیں کہ انڈیا میں اسٹیبلٹی ہو, پروگریس ہو, کیونکہ a strong India will be a beacon for everyone here. بہت بہت شکریہ آپ کا دوایا سے بات چیت کرنے کے لیے. امید ہم کرتے ہیں کہ جس طرح کے اندیشے آپ نے ظاہر کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر صحیح نہ ہوں, کہ دوبارہ جو نوکریاں ہیں وہ بحال ہوں. امید ہم یہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے, جس میں عرب کنٹریز اور انڈیا شامل ہے, ہم ٹھیک سے کورونا وائرس سے لڑیں اور اتنا نقصان نہ ہو جتنا کہ ہو سکتا تھا. اور امید ہم یہ بھی کریں گے پھر سے کہ دوبارہ جو عرب اور انڈیا جو دوستی ہے وہ ایسا ہی بنی رہے جو پچھلے نہ جانے کتنے ڈیکیڈ سے بنی رہی. بہت بہت شکریہ آپ کا بات چیت. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.